बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुख्तसरन बात करूँगा, बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। मेरा जो तज्ज़िया है वो है कि आपको कुछ चंद खबरें दे दूँ इमरान के मुतालिक जो आपके पास आ चुकी है, लेकिन मैं उस पे थोड़ी-सी अपना एक व्यू देना चाहता हूँ कि मेरे लिए वो ख़तरनाक क्यों है। अ, तोशाखाना केस का जो दिलावर है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसको लाया कौन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सलमान अकरम राजा और आज़म तारड़ के दरमियान जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि किस तरीके से उन्होंने अपने-अपने राय जो है उसका इज़हार किया। सबसे पहले मैं आपके सामने एक खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये एक आप देखिएगा कि हमारे इस अगले इलेक्शन आने से पहले इमरजेंसी जीत जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे। अबे चलो, सदर और वजीर आजम गुजरते हैं तो लोग सड़कों पे नहीं आ सकते। जब सड़कों से इमरजेंसी गुजर रही होगी तो कम से कम मेरे बाप में तो हिम्मत नहीं है कि सड़क पे आ जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? तोड़ असेंबली तख्त पे आ। जी, तो ये आपने देखा जी, मज़ाहिया था, लेकिन एक्चुअली ये देखें कितनी पुरानी बात है और कितनी इसके अंदर क्लैरिटी है। ये तो कि कोई नहीं निकलेगा, ठीक है ना जी, सबने हमने देख लिया कि जी कोई नहीं निकलेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जी ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, इन्होंने क्या कहा जब अरेस्ट होने से पहले। काम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता, और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। जी जनाब यार, तो आपने ये 2 वीडियोस दिखाई, मैंने ख़ास तौर पे इसलिए दिखाई कि आपको ज़रा कुछ अंदाज़ा हो कि आपने कि किस चीज़ के पास हम सॉरी, कि हमें आपको कुछ अंदाज़ा हो कि ये आदमी कर क्या रहा है। हम तो बाहर नहीं निकले, और जिस तरह हम 9 अप्रैल को निकले थे या बाद में निकले थे इमरान के 9 मई के वाक़े के बाद, तो कौम को जो करना चाहते थे फौजी आसिम मुनीर और उसके जो साथ इसके पीडीएम वाले हैं, वो एक हद तक कामयाब हो गए कि लोगों को इतना ज़्यादा डरा-धमका दिया है कि वो बाहर ना निकले। अब इमरान की आप बात सुने, इमरान है क्या? इमरान इज़ अ प्रिज़नर ऑफ कॉन्शियंस, जो कहते हैं ना, ज़मीर का एक एक कैदी है। लेकिन ये ज़मीर का कैदी सिर्फ़ नहीं है, ये आदमी जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, मेरे के लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी औलादों के लिए, जो आने वाली हमारी नस्लें, उसकी जंग लड़ रहा है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है जेल में जाने की। 9 बाय 6 का सेल है, कोई कहता है, कोई 11 बाय 9 का सेल कहता है। वहीं टॉयलेट है, उधर इसके गोलियाँ लगी हुई हैं, शायद ये उसको इस्तेमाल भी तरीके से ना कर सके। ज़मीन पर गद्दा दिया हुआ है। ब लेकिन ये मलंग आदमी है, सूफ़ी आदमी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि खतरा बहुत है। अगर आप में से कोई इस गलतफ़हमी में है कि इमरान को किसी तरीके से ये स्लो पॉइज़निंग नहीं करेंगे जेल के खाने से, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में होंगे। इसलिए कि जो इसके खिलाफ़ लोग हैं, उनका तो उन्होंने तो तहैया कर लिया है कि इसको एलिमिनेट कर लें। हम लोगों ने इमरान को अरेस्ट होने से नहीं बचाया। अब वो अरेस्ट हो चुका है, वो कैद में है, वो जेल का खाना खा रहा है। हमें नहीं पता उसमें छोटी-छोटी डोज़ से क्या-क्या चीज़ दी जा रही हैं।
مجھے بہت لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا جب سے عمران جیل میں گیا کہ مہدی صاحب عمران کو ہم ان کا بہت شک ہے، اور یہ بڑے سینئر لوگ ہیں، یہ پولیس کے اندر بھی سینئر لوگ ہیں، یہ فوج کے اندر بھی لوگ ہیں، فوج کے باہر بھی لوگ ہیں، اور بہت سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ جی ہمیں بہت زیادہ خوف ہے کہ عمران کو یہ سلو پوائزن کریں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے خدا نخواستہ اس کو اس طریقے سے کہیں گے، اور کہیں گے جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس کو وہاں نمونیا ہو گیا، اس کو فلانی چیز ہو گئی۔ تو ہم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، پاکستان کے اوپر، اور ایک عمران خان کی ذات کے اوپر، کہ ہم اس کو بچا نہیں سکے۔ اس کو اریسٹ ہونے سے ہماری عدلیہ نہیں بچا سکی، بک گئی۔ عامر فاروق بکا ہوا تھا، ہمایوں دلاور بکا ہوا تھا، ہماری فوج ایک بالکل ڈاکو لٹیروں کا ایک جتھا ہے، اس کو کوئی حب الوطنی نہیں ہے، اس کے اندر سب بکے ہوئے ہیں، سپائن لیس ہیں۔ اس کا آرمی چیف غدار ہے، اس کا پچھلا آرمی چیف غدار تھا، انہوں نے لا کے پاکستان کو، ہم لوگوں کو، سب کو اتنا مفلوج کر دیا، ہمیں بالکل ہمارے سارے ضمیر ہمارا انہوں نے ختم کر دیا، ہمارا جوش ولولہ ختم کر دیا، ہمارے خوف اتنا طاری کر دیا کہ ہم اس آدمی کو نہیں بچا سکے۔ جو ہماری جنگ لڑ رہا ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، اس کو کوئی اقتدار سے نہیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو گئی، یہ کولیکٹیولی 24 کروڑ جو لوگ ہیں جو نہیں اٹھے، عمران کو نہیں بچا سکے، یہ اس کے ساتھ جو بھی ہوگا، اس کے جو اس کچھ کے جو مجرم ہیں وہ ہم سب ہیں، میرے انکلوڈنگ مائی سیلف۔ بہت لیکن لوگوں نے ایک طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا۔ آپ بس دل میں خوش ہو جائیں کہ جی وہ کے پی میں جو چیئرمین کونسل کا تھا یا وہ لوکل باڈیز کا الیکشن تھا، وہ جی پی ٹی آئی جیت گئی، جے یو آئی کو ہرا دیا، اے این پی اے کو ہرا دیا، جماعت اسلامی کو ہرا دیا۔ وہ جی حویلیہ میں جو ہوا اس میں وہ جو انڈیپینڈنٹ تھا اور پی ٹی آئی تھے تو وہ پی ٹی آئی کے وہ جیت گئے۔ دیکھیں جی کتنی سپورٹ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی کتنی سپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ قوم یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ وہ باہر نکلے گی، وہ جہاد کرے گی، وہ زور بازو سے اس نظام کو اکھاڑ کے پھینکے گی، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جتنی مرضی بحث کر لیں، جتنے میری طرح جو ہے یہ جو انٹلیکچوئل ہم کرتے رہتے ہیں، ہم اس میں کرتے رہیں، ہم ویلاگ کرتے رہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں، آپ کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگوں کے اندر خوف کا بھوت نہیں جائے گا اور آپ لوگ باہر نکل کے اپنے حقوق خود نہیں چھینیں گے ان ظالموں سے۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں، عمران کی لائف از ان ڈینجر، عمران کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ جتنے دن یہ آدمی قید میں رہے گا اتنے دن اس کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ لینے والا اوپر والا ہے، دینے والا بھی اوپر والا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس تباہی اور بربادی سے جو کہ یہ لوگ ہیں فوجی جو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ کریں گے۔ عمران کی لائف از ان گریٹ ڈینجر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اسی میں بات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے بات کی تھی کہ جی ہمایوں دلاور جو ہے یہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں ذرا سا ایک چھوٹا سا آپ کو نا اس کا یہ دکھاتا ہوں۔ آپ اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ میں نے 5 خانے ہیں، اور اس کے اندر صرف دائیں طرف جو ہے وہ جسٹس دوست محمد ہے، ریٹائر ہو گیا، سپریم کورٹ کا جسٹس تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا۔ اوپر فضل الرحمان ہے، فضل الرحمان کے ساتھ اکرم درانی کی ہے جو کہ اس کی جے یو ایف کا ہے، جو کہ چیف منسٹر بھی رہ چکا ہے کے پی کا۔ نیچے ہمایوں دلاور ہے، اس کے ساتھ ایک خانہ ہے جس میں لکھا ہے شاہد دلاور ڈپٹی ڈائریکٹر ISI۔ یہ ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رشتہ سمجھے کہ ہمایوں دلاور بھتیجا ہے جسٹس دوست محمد کا، جو سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جسٹس ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے، بنوں کے ہیں یہ لوگ۔ اکرم درانی بھی بنوں کا۔ اکرم درانی نے دوست محمد کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوایا تھا، اور اسی کے کہنے پہ، ان کے کہنے پہ یہ سپریم کورٹ کے اندر گیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمایوں دلاور کو
کس وجہ سے ادھر سے لایا گیا ہے، کہاں سے، جہاں پر وہ پہلے تعینات تھا پشاور سے، اس کو لایا گیا اسلام آباد میں، ظفر اقبال جو پہلے جج تھا اس کو ہٹا کے اس بندے کو تعینات کیا گیا۔ اس کا سارے کا ماسٹر مائنڈ اس کو لانے کا تھا فضل الرحمان۔ آبویسلی فوج نے اس کو ڈھونڈا، اس نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ بندہ ہے، جو آپ کہیں گے کرے گا وہ کرے گا۔ اس کا بھائی جو ہے نا جی، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی میں سویلین ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اس کی ڈیوٹی تھا۔ تو یہ اگر آپ سمجھ لینا کہ یہ ساری گیم، یہ کانسپریسیز، اس کے پیچھے جو لوگ آپ یاد رکھیں، فضل الرحمان لے کے آیا ہے ہمایوں دلاور کو اکرم درانی کے وجہ سے، جو کہ دوست محمد کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، دوست محمد کا یہ بھتیجا ہے اور اس کا بھائی آئی ایس آئی میں۔ یہ تو جی ایک آپ بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ دوسری جو میں خدمت پیش کرنا چاہتا تھا وہ میں جی ایک یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شاید آپ نے پہلے بھی دیکھو بٹ یہ بہت ضروری ہے دیکھنے کے لیے، کہ اس کے اندر ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ ہے نا جی، میری نظر میں بہت زبردست یہ لائر ہے۔ یہ اس نے ایک بڑا چھوٹے سے ایک تھریڈ دیا ہے کہ جی یہ جو 3 تاریخ کو اسلام آباد ٹویٹر پہ تھریڈ دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 تاریخ کو ایک اگلے ہفتے کے لیے نوٹس دیا کہ جی عمران کا جو ریوائزڈ اپلیکیشن ہے نا، کہ میرا جو یہ ٹرائل جج جو ہے یہ مجھے وٹنسز نہیں دینے دے رہا، اور اس کو کہا کہ جی اگلے ہفتے کے لیے اس کو میں فکس کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی ٹرائل کورٹ کو کہتا ہے کہ تم اگلے دن جو ہے نا فائنل ان کی آرگومنٹ جو شروع کر دو۔ خود ججمنٹ دیتا ہے کہ میں اگلے ہفتے سنوں گا کہ یہ آپ کو وٹنسز نہیں پریزنٹ کرنے دے رہا، ٹرائل کورٹ کو کہتا ہے کہ تم کل کر لو۔ یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا۔ پھر کہتا ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا تھا کہ جو عمران کے جو یہ ڈیفنس میں اپنے دفاع میں جو یہ ثبوت دینا چاہتا ہے عمران کے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تو یہ کورٹ نے کہ یار یہ عمران کو اپنے دفاع میں ثبوت دینے کی جو اجازت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہی نہیں، تو یہ ٹرائل کورٹ نے اس کو کنوکٹ کیسے کر دیا؟ یہ بہت ہی احمقانہ ایک سچویشن ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی ججمنٹ میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا ٹرائل جج نے کہ کسی قسم کی گفٹ جو ہے وہ سستے داموں لیا گیا، جو کہ سب سے بڑا ہم نے دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو گھڑی جو ہے نا جی، کوئی ہمیں نہیں بتایا گیا ججمنٹ میں کہ جو گھڑی ہے خاص طور پہ اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ پہ بیچی گئی اور بتائی کم گئی، اور پھر انہوں نے اس بتایا ہے کہ 2018 اور 2019 کے جو ان کو تحائف ملے تھے وہ 21 ملین کے تھے، وہ 58 ملین میں انہوں نے بیچے، اور یہ بتایا گیا کہ جی یہ پورا بینک سٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، لیکن 58 ملین نہیں بتایا عمران نے، صرف 30 ملین بتائے۔ یہ مس ڈکلریشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ساری جو سیل کی پروسیڈ تھی 28 ملین کی وہ انہوں نے دکھا دی، باقی انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیش دکھایا اور کٹ آف ڈیٹ تک انہوں نے یہ پیش کیا۔ جو ڈیفنس کے وہ لانا چاہتے تھے اپنے گواہ، وہ یہی تو سمجھانا چاہتے تھے، وہ فائنینشل اکاؤنٹنٹس ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، کہ بھائی یہ فارم کو کیسے بھرا جاتا ہے، یہ 3 جو تحفے پہلے تھے 17 ملین کے، ان کو کس طرح لیا، لیکن ہم نے اگر یہ ڈسکلوز کیا نہیں کیا، یہ کیا وجہ تھی؟ خیر میں یہ بہت ایک بات، یہ آپ ٹویٹ ضرور پڑھیں، میں اس کو اپنے اس میں ڈالوں گا، اس کے اندر جو ہے ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کیس میں کوئی جان نہیں تھی کہیں سے بھی، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ آخری بات جی میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ
ایک اور ایف آئی آر عمران کے خلاف ڈالی گئی ہے، وہ ڈالی گئی ہے کہ جی اس کو 4:20 پہ اریسٹ کیا۔ ایک تو کتنے یہ خنزیر قسم کے لوگ ہیں، نام یہ ذرا ٹائم دیکھیں انہوں نے کس طرح سلیکٹ کیا، جان بوجھ کے کیا اپنی طرف سے۔ یہ خواجہ آصف جیسے ڈکن نے کہا ہوگا وہ 420 لکھو، 4:20 ساری دنیا کو پتہ ہے یہ 1 اور 1:30 بجے کے درمیان اریسٹ ہوا ہے، سارے ٹی وی دکھا رہے تھے، سب دکھا رہے تھے۔ یہ ایس ایچ او ریحان ہے، ریس کورس جو کا پولیس اسٹیشن ہے اس کا ہے، ان کے بھی نام یاد رکھیں۔ یہ جو چھوٹے بدماش ہے نا ایس ایچ او ریحان وغیرہ، ان کو بھاگنے نہیں دینا آپ نے کینیڈا وغیرہ، ان کو یاد رکھیں، جب وقت آئے گا نا ان کو بھی نپٹیں گے۔ جی میں ختم آج اس لیے کرنا چاہتا ہوں جلدی، میں لمبا نہیں لے چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ ہم نے اپنے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے اپنے ملک کو بیچا ہے۔ فوجیوں نے تو بیچا، عاصم منیر نے تو بیچا، پی ڈی ایم نے تو بیچا، باجوے نے تو بیچا، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شہباز فضلو، مظلو، مریم صفدر، بلو، اورنگزیب، انہوں نے تو بیچا، ہم نے بھی بیچا۔ ہم نے کیوں بیچا؟ ہم عمران کو اس وحشیانہ حرکت سے ہوتے ہوئے نہیں روک سکے۔ ہم روک سکتے تھے، ہم نہیں روکے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ کافی دیر تک یہ چل رہا تھا، ہم اس کو نہیں روک سکے۔ عمران کے خلاف جو یہ تھا اس کے ہم سب مجرم ہیں۔ سوچنا آپ کو پڑے گا کہ آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، جو ہم نے اپنی بےغیرتی دکھائی ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو دھونا ہے، اس بے غیرتی کو۔ ہم نے عمران کو بچانا ہے اور ایک صحیح اچھا پاکستان دیکھنا ہے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے۔ بہت زبردست میرا ویلاگ ہے، بڑی ریسرچ کے بعد میں نے بتایا ہے کہ افواج پاکستان کی جو بینیفٹس ہیں اور اس کی انسینٹیوز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد آخری میں اس کا کروں گا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا حربے ہیں۔ اب تک اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، عمران کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس کی زندگی کو بہت بہت بڑا خطرہ ہے، یہ میں آپ کو بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے، اور ہماری جو خواتین خاص طور پہ عمران ریاض خان، ان کی مصیبتیں آسان کریں، عمران کی مصیبتیں آسان کریں، اور ہماری بغیرتی میں کے اندر ہمیں کوئی غیرت ڈالے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔